छठी नमाज़ बाजमात पौने 8 बजे। रो का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा। मेमन हजरत जरा जवाब दें। बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ज़हरी आज़माइश सीजन 14 के मुकाबले भरपूर अंदाज में जारी है। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? 56 साल 5 माह 5 दिन की। इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 8 जनवरी 2023 रोज इतवार को होने जा रहा है इस्लामाबाद और समुद्री की टीम के दरमियान मुकाबला। रोज़े क़यामत सबसे ज्यादा हसरत किस शख्स को होगी? रोज़े क़यामत सबसे ज्यादा हसरत उस शख्स को होगी कि जिसे दुनिया में इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला लेकिन उसने हासिल ना किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखते हैं जीत के सफर में किसको मिलता है जीत का टाइटल। बराह रास्त मदनी चैनल पर। बनाना अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कई प्यारे नबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है मोहब्बत की बातें और हमारे साथ है मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद यूसुफ अत्तारी मदनी। इंशाअल्लाह इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे प्रोग्राम का अंदाज आप सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक पर एक ही प्रोग्राम में बात करते हैं और वो बातें होती है मोहब्बत की। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं उस मोहब्बत की बात की तरफ कि दिल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया गया है और वो है प्यारे नबी मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दुरूद पाक की फजीलत से शामिल करते हैं। आयत दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस ऐब बताने वाले नबी पर। ईमान वालों, इन पर दुरूद और खुद सलाम भेजो। इस आयत के तहत इमाम हाफिज सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का ये इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामो मर्तबे को बढ़ाने के लिए है। अल्लाह भी नबी पाक पर दुरूद भेजता है, रहमत नाज़िल फरमाता है, फरिश्ते भी दुरूद पाक भेजते हैं, दुआए रहमत करते हैं। तो हे ईमान वालों यानी ज़मीन पर रहने वालों, तुम भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ो। इमाम सखावी फरमाते हैं कि आसमानों में रहने वाली मखलूक़ात और ज़मीन में रहने वाली मखलूक़ात तमाम के तमाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की आदत अता फरमाए, लेकिन ये बड़ी सादतों का मौजूद है। हम मुख्तलिफ टॉपिक पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होना तो नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। यूसुफ भाई, सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लेंगे वो है तबर्रुकात। तबर्रुकात क्या होते हैं इस पर आप इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे।
اولاً میں ناظرین کے سامنے ایک حکایت بیان کرنا چاہتا ہوں تبرکات کے تعلق سے، کہ جس سے تبرکات کی اہمیت ہمارے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مسلمہ بزرگ گزرے ہیں، اور پاک و ہند بر صغیر میں اگر ہم کہیں کہ علم حدیث کی جو خدمت آپ نے کی ہے وہ ایک روشن پہلو آپ کی زندگی کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اخبار الاخیار میں کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط پڑا، یعنی بارش نہیں ہوئی، اناج اگنا بند ہو گیا، لوگوں کے سامنے میں آزمائش ہوئی، تو لوگ سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اے میرے مولا اسی کے وسیلے سے رحمت کی بارش برسا دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ دعا فرما رہے تھے، کہتے کہ دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل آئے اور رم جم رم جم رم جم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہاں اللہ کے ولی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ جو تھی صرف اللہ کی نیک بندی تھی، ان کے کپڑے کا ایک دھاگا بطور وسیلہ پیش کیا، اور اللہ پاک نے اس وسیلے کو قبول بھی فرمایا اور لوگوں کو رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ تو یہ تبرکات کی برکت ہے۔ اور یہاں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے سلف یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین تبرکات کے تعلق سے کیا اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خود نہ صرف تبرکات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ حکایت ہمیں بیان کرتی ہے۔ اچھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آج کل کے نہیں ہوئی تھی ماشاء اللہ، کئی ان کو عرصہ گزر گیا ہے اور بہت ہی ان کی شہرت خاص طور پہ پاک و ہند بر صغیر میں موجود ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل تبرکات کی محبت بھی دل کے اندر بڑھاتا ہے، اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور راغب کرتا ہے کہ انسان کو مل کے تبرکات کے حوالے سے اپنے ذہن کو بالکل صاف کرنا چاہیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں تبرکات کی محبت میں اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی باتیں ہیں اور حقیقت میں محبت انہی چیزوں سے کرنی چاہیے جن چیزوں کو ہم یہاں پر اپنے سلسلے کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ محبت کے معیار ہم نے بہت سارے بنا لیے ہیں، ہر شخص اپنے اسٹیٹس اپنی لائف اپنی زندگی اپنے معیار کے مطابق اپنے ذہن و سوچ کے مطابق محبت کے معیار بنائے ہیں۔ تو اس محبت کے معیار میں لوگوں نے اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، لوگ سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں اس کے لیے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے حقیقی محبت ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لیکن حقیقت میں ہمیں محبت کن چیزوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نبی کرنے کا ہماری سلسلہ پروگرام ہمیں سکھایا تو ہم نے کہ آج آپ نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ جو تبرکات ہے تبرک برکت سے بنا ہے، اور اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ والوں کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر نسبت ہو جاتی ہے، یعنی وہ جگہ ہو، مقام ہو، لباس ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، اور وہ چند لمحات کا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان بات برکت ہستیوں کی برکت سے ان سے ملتی چیزوں میں بھی برکت پیدا کر دے۔ واہ واہ کیا بات! اسے کہتے ہیں تبرک، یعنی وہ چیز باعث سے برکت ہو گئی، یعنی ان سے برکت اس چیز میں آئی اور اس چیز سے برکت ہم برکت ملتی۔ کیونکہ اصل میں یہ جو برکت ہے نا یہ متعدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولیاء کرام وہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ اچھا ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو برکت مل رہی ہے اور جو ان کی صحبت اختیار کرے گا اس کو بھی برکت ملے گی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی نفع دینے والی ہے۔ اچھا اگر اس موضوع پر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بہت ساری آیات ہمیں جو ہے تبرکات کا پتہ دیتی ہے۔ اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو کثرت کے ساتھ احادیث بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو منسوخ چیزیں یعنی تبرکات ہیں، اللہ
اللہ پاک نے ہمیں کتنی برکتیں رکھی. اچھا وہ برکتیں دنیا تک محدود نہیں, وہ برکتیں آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دیں گی. سبحان اللہ. یعنی ان کی جو برکتیں ہیں نا وہ اس میں عموم ہے, رحمت الہی اس میں شامل ہے. دنیا کی بھی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں, آخرت کی بھی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. بات مثال کے طور پر آب زمزم کی اگر ہم مثال کی, دنیا کے تمام پانیوں کو ہم دیکھ کر پیتے ہیں, لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں. اس لیے کہ آب زمزم ایک بابرکت پانی ہے, تبرک ہے. وہ کیسا تبرک ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاصے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ صفا مروہ پر دوڑ لگا رہی ہیں. آپ پانی کی پیاس میں ہیں اور زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اللہ اللہ. وہاں پر اچھا بالکل وہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, پتھریلی زمین ہے. مکہ مکرمہ کی گرمی تو آج بھی مشہور ہے. بالکل. اچھا پانی کا کچرا بھی نہیں ہے, اور پانی کی پیاس کی وجہ سے ایک طرح سے چھلک رہے ہیں یا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, اللہ پاک نے اپنے نبی کے ان قدموں کی رگڑ کی برکت سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر رہا ہوں, جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں. اچھا وہ چشمہ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قدموں کی برکت سے اس پانی کو پیدا کیا ہے. اب اس پانی میں اللہ پاک نے وہ برکت رکھی ہے کہ قیامت تک اس کو جب بھی کیا جائے گا کھڑے ہو کر کیا. سبحان اللہ. واقع وہ باعث برکت ہے, تبرک ہے, اور تبرک جو ہے اس کے اندر ایک عظمت ہوتی ہے. اور ہمارا دین جو ہے ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ نے ان معظمات دینیا کی تبرکات کی تعظیم کرنی ہے, عزت کرنی ہے. جن میں محبت نہیں ہوگی تو آپ کیسے اس کی تعظیم کریں؟ یعنی یہ عام پانیوں سے اس کو جدا کر دیا گیا. عام پانی عام مشروبات کو پینا ہے بیچ کر, ان میں یہ ہے. اور تبرک جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا ہے وہ زمزم, وہ پینا ہے کھڑے ہو کر. یہ امتیاز بتا رہا ہے کہ جس کو نبی کی برکت مل جائے وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے. ایک تو پانی, مگر عام پانیوں سے اس کا اس کی اہمیت عظمت بالکل الگ ہو گئی. اور اسے کھڑے ہو کر پینا جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو وہ تعظیم جو اس کی بیان کی گئی ہے وہ ہمارے پیچھے نظر ہے. اچھا موسم میں یہ بھی دیکھیں نا کہ کھڑے ہو کر پینا نہیں ہے, بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ پیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیتے ہوئے جو دعا مانگیں گے اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے. عام آدمی اور عام پانی اور آب زمزم میں فرق دیکھے کتنا ہے نا, کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں سے منسوب ہے. اللہ پاک نے اس کے تبرک کو باعث برکت بنا دیا ہے, تو لہٰذا اس کی برکت یہی ہے کہ آپ اسے پیتے ہوئے دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اچھا اس کو غذا بھی قرار دیا گیا, اس کو دوا بھی قرار دیا گیا, بیماریوں سے شفا دی ہے, بہت ساری بیماریوں سے آپ اس کو برکت کے لیے پیتے ہیں, اللہ پاک آپ کو بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے. تو برکت کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کے چہرے پہ ڈالتے ہیں, نکالتے ہیں, ڈال کر ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اس پانی کی عظمت کا اندازہ کریں کہ لوگ جب لے کر آتے ہیں وہاں سے اب تھوڑا سب کو دیا جاتا ہے. آپ کی اچھا جس کو ملتا ہے وہ کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے مجھے آگے کو ملا ہوا ہے, مجھے آگے کو مل رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنے ملن واٹر پیتا ہوگا, کتنے دن کی پانی پیتا ہوگا, لیکن آگے سب سے اچھا مصروف کیا ہوگا دنیا میں اس نے. لیکن آگے سب سے باہر اس کی لذت, اس کی عظمت, اس کی پینے کا انداز, اس کی پیالیاں اور بعض مخصوص انداز کیا اس کا خوبصورت ہے. مجھے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ زمزم کے جو کس نیت کے ساتھ کیے اس کا مجھے شعر یاد آیا. مولانا ہاں یہ زمزم کس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں ڈاکٹر ہے, اسی زمزم میں مرمت
کہ جیسے تبرکات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تبرک جب دنیا میں فائدہ دیتا ہے آخرت میں فائدہ دیتا ہے. اس سے تبرک یعنی وہ چلتا رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جیسے زمزم شریف ہے یا دیگر تبرکات کے بارے میں اس ذہن میں بات آتی ہے. اکثر یہ بندے سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا یہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی ہو جاتی ہے اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ دوا وہ خراب ہو جاتی ہے. زمزم شریف سالوں سے چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا ہے. اچھا پھر آپ گھر پر بھی آئے 2 سال بعد بھی گھر پر کیے تو اس کے جو برکت ہے وہ اپنی جگہ رہے گی اس کا ذائقہ رہے گا. اسی طرح ہم تبرکات کو دیکھتے ہیں تبرکات ہے نبی پاک کے تبرکات ہے تو ذہن میں کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. اس کو ہم عام چیزوں پر جو نا وہ ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا تبرکات کو عقل پر یا عام چیزوں پر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یا پھر تو ہم ان کو ایک الگ ہی اہمیت دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر برکت پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. واہ واہ. اچھا برکت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اگر اس کے لیے ہم ایک مثال زمزم کی نہیں لے لیں تو آدھے زمزم کا چشمہ جاری ہوئے 300,000 سال گزر. واہ واہ. ٹھیک ہے تقریباً کو 3-4 ہزار سال گزر چکے. بالکل. اچھا اب بھی ماہرین دنیا کے محققین میں نے تو آرٹیکل پڑھے ہیں تحقیقات کری ہے. دنیا کے ماہرین آئے محققین آئے لکھتے لے کر گئے اور آگے زمزم کا جو چشمہ ہے اس میں وہاں انہوں نے تحقیقات جا کر کی. اس پانی کو پوری دنیا کے اندر چیک کیا گیا اور ہر قسم کی بیماری آلودگی گندگی سے پاک و صاف کرا گیا. اور کہا جا رہا ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پوری دنیا لے کر جا رہی ہے ختم نہیں ہو رہا ہے. اچھا اس میں دیکھا گیا کچھ آلودگی ہو کوئی گندگی ہو جیسے آپ نے کہا ایکسپائر ہو جاتی ہے چیزیں یا جو ہے ہر چیز کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے. پانی کی بوتل جو آپ لے کر رکھتے ہیں تو ایسے بھی چلتی ہے اس کے بعد وہ ہو جائے گی ایکسپائر ہو جائے گی اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن آگے زمزم 2 سال کے بعد بھی آپ پی رہے ہیں 2 سال کے بعد بھی آپ پی رہے ہیں نکال کر. لیکن اس کے اندر وہ گندگی اور آلودگی اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے اندر خصوصی برکت اور رحمت جو ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پر دین کے اندر کہ وہاں پر اپنی عقلوں کو جھکانا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس سے جو اسٹیٹس دیا ہے معیار اور عظمت دی ہے وہ اللہ رب العزت نے. مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بہت زبردست واقعہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت روتے روتے آپ کی بینائی تقریباً جا چکی تھی. پوری ختم نہیں ہوئی تھی لیکن تقریباً جا چکی تھی. آپ کے بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کی جب وہ مصر کے آپ جو ہے حکمران بن گئے بادشاہ بن گئے تو والد کا بھی ذکر کیا تو ان کی آنکھیں تقریباً جا چکی ہیں. اب قرآن بڑے خوبصورت انداز پر اس تبرک کو بیان کرتا ہے. فرماتا اذهبوا بقميصي هذا الله فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اللہ یعنی اس کی برکت کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بتا دیا اور بھی بتا دیا ہاتھوں ہاتھ. اچھا ایک میڈیکل پرابلم ہے ایک آنکھوں کی آپ کی بینائی چلی جائے تو میڈیکل پرابلم ہے طبی مسئلہ ہے کوئی نظر نہیں ہے وہاں پر کوئی جادو ٹونا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ چلو اس کا کوئی روحانی علاج درست کر کے کرنا تم درست کرنا. ایسا میڈیکل پرابلم ہے لیکن آپ فرما رہے ایک حبوب یہ قمیص کی حاضر بالکل واضح انداز سے قرآن نے بیان فرما دیا کہ میری یہ قمیص لے کر جاؤ. یہ قمیص کی حاضر میری یہ قمیص جس میں استعمال کرتا اس وقت بتا دی میری یہ قمیص لے کر جاؤ. برکت کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے یہ بھی بتا دیا. ایک حبوب یہ قمیص کی حاضر میری قمیص لے کر جاؤ. کیا کرنا القو علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے پر اسے ڈال دینا. کیا ہوگا یقین بصیرہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. بھائیوں نے یہی کیا. اچھا قمیص لے کر جا رہے ہیں یہاں پر بڑی زبردست بات اللہ قمیص لے کر جا رہے ہیں بھی کچھ میل کے فاصلے پر ہیں. قرآن کہتا ہے آپ نے فرمایا کہ انی لأجد ریح یوسف. واہ واہ. یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ یعنی قمیص آ رہی ہے قمیص بہت دور ہے. یہ محبت ہے ایک محبت کا تقاضا ہے نا. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈولی میں لے کر جایا جا رہا تھا اور آپ فرماتے ہیں یار رکوائی فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے تم نے کوئی صحیح زیادہ ہے انہیں رسول کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں خوشبو محبت ہے نا محبت ریسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے تم نے کوئی صحیح زیادہ ہے. جب آپ نے پوچھا تو تصدیق ہو گئی اور ایک صحیح زیادہ نکل آیا اس میں سے. پھر آپ کا ایک محبت بڑا انداز آپ نے فرمایا اب تم یہاں پر بیٹھو ڈولی کے اندر احمد رضا تم کو جو ہے گندا دے کر لیتے. یہ محبت کا انداز تھا. تو فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام انی لأجد ریح یوسف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کے بھائی وہاں پر لے کر گئے آپ کی قمیص اور یہی ہوا کہ آپ کے جب چہرے پر اس قمیص کو ڈالا گیا اب اس تبرک کی
بلکہ ظاہر ہوتی ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، اب دیکھیں یہ عقل میں آنے والی چیزیں ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اللہ پاک روشن فرمائے. وہ خود بھی اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں، دیگر ذرا اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے منسوب چیزوں کی برکتیں آگے بھی ظاہر ہوا. ان کو عقل پر قیاس نہیں. یعنی محبت کے لیے عقل کی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی بولے لوجک بتاؤ بھائی اس کی لوجک کیا ہے، اس کی تھیوری کیا ہے اور کیوں کیسے ہو سکتا ہے، نہیں. بلکہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے احکام وہ ہے، بلکہ ہر ہی حکم کے بارے میں ہم نے یہ کہنا ہے سمعنا واطعنا، جو فرما دیا ہے اسے ہم نے سننا ہے، قبول کرنا ہے. تو تبرکات میں وجہ کے ناظرین ایسا ہی ہے. تو پھر تبرکات کا تعلق ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا دو چیزیں آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا، آپ نے غمزوں کا ذکر کیا، دونوں نبیوں کے تعلق سے ہے نا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے. اچھا اور بھی تبرکات کا قرآن پاک میں جیسے تابوت سکینہ کا ذکر ہے، تو تابوت سکینہ اور جو دیگر تبرکات ہے. اچھا پھر آج جو تبرکات پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں والہانہ محبت، جو اس محبت کا اور اس انداز کا قرآن نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو کس تقدیس کے ساتھ اپنے پاس رکھتے تھے اور کیسے اس کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے اور فتح یاب ہوا کرتے تھے. قرآن پاک نے ذکر کیا، آپ شاید ذکر فرمائیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تبرکات کی طرف لوگوں کا میلان ایسا ہی ہے، سوائے چند لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑوں کا آگے دوڑا دیا، یا جن کے وہ بیچاروں کو اگر یوں کہیں کہ پردے آنکھوں پر پڑ گئے تو وہ تبرکات کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. اس میں میں ایک بات یہ بھی کہوں گا، پھر آپ اس کو تبرک کے ٹاپک کو آگے بھی بڑھائیے گا. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دیکھو جس چیز کو قرآن نے تبرک کہہ دیا نا، یعنی مثال تابوت سکینہ، حضرت